नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। एक नई सुबह के साथ हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम के रौनक को दुबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिशवर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद कासमी साहब। मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम खुशामदीद मौलाना साहब। और नाज़रीन, मौलाना साहब की जानिब से, आपकी मेज़बान और राह नजात की पूरी टीम की जानिब से आप सबको भी एक बार फिर आपके प्रोग्राम में जोड़ते हैं, आप सबका इस्तकबाल करते हैं। आपको याद होगा गुज़िश्ता 2 दिनों से हमारा जो मौजू है वो है हम और हमारा समाज। इस मौजू के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ़ पहलुओं पर मौलाना साहब से हमने रहनुमाई हासिल की, जैसा कि कल जाना कि घर में सरबराही या सरपरस्ती किसकी होनी चाहिए, इसी तरह इबादत का क्या तसव्वुर है और किस तरह घर वालों की ज़िंदगी में इबादत को उतारा जाए। इसी तरह हमने ये भी जाना कि घर में जो मईशत है उसका तसव्वुर क्या होना चाहिए, किस तरह अक्ल हलाल या कस्बे हलाल को बच्चों के रिस्क में शामिल करने से उसका न सिर्फ ये देखते हैं कि दुनियावी समरात है बल्कि उखरवी नजात भी है। तो रिस्क हलाल का किस तरह बच्चों की ज़िंदगी पर असर पड़ता है, या किस तरह जब हम ये देखते हैं कि अपने तमाम मामलात को अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं तो फिर उसकी किफ़ालत की ज़िम्मेदारी भी अल्लाह ले लेता है और वो तमाम चीज़ों की सरपरस्ती भी अल्लाह की ज़िम्मेदारी बन जाती है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का वाक़या याद आ रहा है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ उम्वी खलीफा थे, 3 बरे-आज़मों पर आपकी हुकूमत थी और आपका हाल ये था, खौफ खुदा या तक़वा कहिए, कि बैतुल माल से अपने या अपने अहल व अयाल के लिए एक पैसा नहीं लिया करते थे। अल्लाह ताला ने आपको 11 बेटे दिए थे, बेटियां भी थीं, लेकिन बहुत ही खौफ खुदा रखने वाले आप एक खलीफा थे और गुर्बत, तंगदस्ती, कसब खुदा रखने वाले आप एक खलीफा थे और गुर्बत, तंगदस्ती, कसम पुरसी का ये हाल था कि घर में सख्त नादारी रहा करती थी। एक मरतबा अपनी बेटी को किसी काम के लिए उन्होंने आवाज़ दी, बेटी को आने में देर हुई। फिर दोबारा ज़रा उन्होंने गुस्से से भरी हुई आवाज़ में एक बार फिर पुकारा तो उनकी जो अहलिया थी, उनकी बीवी लपक कर आई और कहने लगी क्या काम है, मुझे बताइए, मैं कर देती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैंने आवाज़ दी, बच्ची क्यों नहीं आई? तो उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, उस बच्ची के पास जो उसने कपड़े ज़ेब तन कर रखे हैं, पहन रखे हैं, वो कपड़े फट गए हैं और वो दूसरे कमरे में जाकर उस कपड़े को सी रही है उतार कर, और चूंकि उसके पास दूसरा जोड़ा नहीं है इसीलिए जब वो उसको सी लेगी, मरम्मत कर लेगी तो उसे पहन कर ही वो बाहर निकलेगी। ऐसे में वो आपकी पहली आवाज़ पर किस तरह लपक कर आपके पास आ सकती थी। खैर ये तो एक मामला था, एक बात थी, लेकिन जो 11 बेटे थे उन्होंने उनके लिए कुछ भी जो है मालो मता नहीं छोड़ा और जब दुनिया से रुखसत होने लगे तो उनके एक अजीज़ आए और उन्होंने बहुत खरी खोटी सुनाई। कहा कि आप कैसे खलीफा हैं, आपसे पहले वालों की मिसाल देखी कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए इतना मालो मता छोड़ा, हीरे जवाहरात छोड़े, जागीरें छोड़ी, आपने क्या छोड़ा है? हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ लेटे हुए थे, उनकी बात सुनकर उठे और कहा कि मैंने अपने बच्चों की तरबियत नेक खतूत पे की है, उन्हें अच्छी तरबियत दी है, उन्हें दीन से जोड़ा है और अगर मेरी तरबियत में असर है तो मैंने उन्हें अल्लाह की सरपरस्ती में दिया, अल्लाह के सुपुर्द किया, और अगर उनके अमाल बद हैं तो फिर मैं उनके अमाल का ज़िम्मेदार नहीं हूँ। खैर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का जब इंतकाल हो गया और नया खलीफा आया तो उसे ऐसे गवर्नरों की ज़रूरत थी जो साले हों, पारसा हों, नेकबाज हों और दयानतदार हों। उन्होंने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के पहले बेटे को एक इलाके का गवर्नर बनाया, फिर ज़रूरत पड़ी तो फिर दूसरे बेटे को, फिर ज़रूरत पड़ी तो उनको और नज़र में कोई नहीं आया, बारी बारी इन 11 जवानों को 11 सूबों का आमिल बना दिया। तो आप ये देखिए कि एक ही वक्त में 11 सूबों के आमिल उनके 11 बेटे बने और जिस तरह उन्होंने अल्लाह ताला के सुपुर्द किया था अपने बच्चों को, अल्लाह ताला ने उनकी निगहबानी की। तो अक्ल हलाल, खौफ खुदा, औलाद की नेक परवरिश, इसके समरात हम दुनिया में भी देखते हैं और दुनिया से जाने के बाद भी उनका तस्करा बाकी रहता है। मौलाना साहब से उसी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कि मौलाना साहब, हमने देखा कि घर में सरपरस्ती किसकी होनी चाहिए, इबादत अगर बच्चों में भी है, घर के तमाम लोगों में भी है तो दीन भी संवरता है इंसान का और दुनिया भी। इसी तरह हमने ये भी देखा कि अक्ल हलाल के समरात क्या हैं। अब कल आपने बड़ी खूबसूरत एक बात ये कही थी कि एक डोमेस्टिक पॉलिसी भी होती है जिसे हम सियासत कहते हैं। आम तौर पर लोग सियासत का मनफी तस्वुर ले लेते हैं, यानी चालबाजियाँ, साजिशें, अय्यारियाँ, मक्कारियाँ। तो ये जो सियासत है या जो आपने सियासत बैती का जिक्र किया था, हम चाहेंगे कि बहुत इख्तिसार के साथ रसूल पाक की ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों के हवाले से आप इस पहलू पर रहनुमाई कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान।
صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، گھر کے بہت سارے جو انتظامی امور ہیں و معاملات ہیں، ان تمام معاملات میں ایک اہم ترین معاملہ سیاست بیتی اور اس کا انتظام و انصرام بھی ہے۔ آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ لفظ سیاست کو لوگوں نے دوسرے زاویے سے دیکھنا شروع کر دیا ہے اور نہ جانے کن کن معنوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ حالانکہ سیاست یہ عربی لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں انتظام کرنے کے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی اور آپ کے صحابہ کرام خلفائے راشدین کی جو زندگی ہے وہ بہترین سیاست سے عبارت ہے۔ نبی علیہ السلام سے زیادہ بہتر کوئی منتظم نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ باہر کی زندگی ہو یا خانگی زندگی ہو یا معاشرتی زندگی ہو، آپ نے بہترین انتظام کیا ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ خلفائے راشدین، ان کی پوری زندگی اور ان کی خلافت کا جو دور ہے یہ بہترین سیاست سے عبارت ہے۔ اس سیاست کے معاملے کے اندر اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ چونکہ گھر کے اندر، دنیا کے اندر سب سے بڑا تو اللہ تعالیٰ ہے، اور گھر کے اندر جو بڑا ہوتا ہے وہ گھر کا بڑا آدمی ہوتا ہے، منتظم ہوتا ہے۔ اس کے پیش نظر یہ بات ہمیشہ رہنی چاہیے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اس کائنات کے اندر، اور وہ سب سے زیادہ عفو سے، درگزر سے کام لیتا ہے، نظر اندازی سے کام لیتا ہے اور اغماض سے کام لیتا ہے، اسی طریقے سے سربراہ قوم کو بھی، منتظم بیت اور منتظم گھر کو بھی اغماض، چشم پوشی سے کام لینا چاہیے، عفو درگزر کرنا چاہیے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ عفو درگزر کرتا ہے، ایسے ہی منتظم گھر کو بھی عفو درگزر کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول کی بڑی پیاری حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے بڑوں کو ان کا بڑکپن یاد دلایا ہے اور بچوں کو ان کا بچپن یاد دلایا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ شخص لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے۔ تو یہ نظام بیت اور انتظام بیت کے اندر ایک بہترین مثال ہے، اور یہاں سے ہم کو سبق سیکھنا چاہیے اس حدیث پاک سے کہ جو بڑے ہیں گھر کے ان کو عفو درگزر سے کام لینا چاہیے، شفقت و محبت سے کام لینا چاہیے، اور جو گھر میں چھوٹے ہیں انہیں اپنے بڑوں کا اکرام کرنا چاہیے۔ بالکل مولانا صاحب، اسی کے ساتھ معاشرت بھی، حسن معاشرت بھی جڑا ہوا ہے۔ ایسا پہلو ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رشتے جو ہے بڑے نصیب سے ملتے ہیں انسان کو۔ جیسے کل آپ نے فرمایا تھا کہ کچھ رشتے جو ہیں وہ رحمی رشتے ہیں، اور کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں جو کہ دنیا میں آ کر ہمارے جن سے ہمارا رشتہ جڑتا ہے، تو رشتے نصیب سے ملتے ہیں، لیکن انہیں سنبھال کر رکھنا یہ انسان کا اپنا ہنر ہوتا ہے۔ تو رشتوں کو سنبھال کر رکھنا یہ جو ہنر ہے یہ سب کو نہیں آتا، یہ انسان ماں کے پیٹ سے سیکھ کر پیدا بھی نہیں ہوتا ہے، یہ وقت اور حالات انسان کو سکھاتے ہیں۔ تو یہ جو ہنر ہے یہ کیسے سیکھا جائے اور کس طرح اسے بروئے کار لایا جائے؟ دیکھیں، حسن معاشرت یہ بہت ہی بہترین چیز ہے، اور اگر یہ حسن معاشرت طریقے سے منظم ہو جائے ہمارے سماج میں اور ہمارے معاشرے کے اندر، تو ہمارے سماج کی جو بے کلی ہے اور بے چینی ہے یہ ختم ہو جائے۔ آج گھر میں رہنے والا بیٹا بھی، گھر میں رہنے والی بہو بھی، وہ اپنے آپ کو سیف محسوس نہیں کرتی ایک طرح سے۔ ایسا ہمارا معاشرہ بنتا جا رہا ہے۔ یا ہمارا ایک بھائی وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا ہے، ایک بھائی اپنے بہن سے اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتی، یا بہن اپنے بھائی سے اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتا ہے۔ قطع کلامی کے لیے معذرت مولانا صاحب، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اسباب ہیں؟ جیسے آپ نے کہا کہ اب ایسا ہوتا جا رہا ہے، اس کا مطلب پہلے نہیں تھا، وہ کون سے اسباب ہیں جو ان چیزوں کو جنم دے رہے ہیں؟ جو اسباب اور عوامل ہیں، آگے اس کا تذکرہ بھی آنا ہے انشاءاللہ العزیز، اس میں سب سے بڑے جو اسباب اور عوامل ہمیں جو نظر آتے ہیں وہ یہ ہے کہ آج ہمارے اندر سے خوف خدا ختم ہے۔ خوف خدا ختم ہے، اس کو بار بار ریمائنڈ کرنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے۔ اور قرآن شریف میں اگر آپ دیکھیں گے، جہاں فیملی والی زندگی کا تذکرہ ہے،
جہاں زوجین کا تذکرہ ہے، ماں باپ کا تذکرہ ہے اور ایک معاشرے کا تذکرہ ہے، اللہ رب العزت نے وہاں تقوی کو، خوف خدا کو وہاں ضرور وہاں تذکرہ کیا ہے، اس لیے کہ خوف خدا اگر ہوگا اور اللہ کا ڈر دل کے اندر بسا ہوگا تو وہاں پھر نہ ساس کوئی گڑبڑی کرے گی، نہ سسر گڑبڑی کوئی کرے گا، نہ نندیں کوئی گڑبڑی کریں گے، نہ دیور اور بھاوج کوئی گڑبڑی کریں گے، اور نہ بہن بھائی کوئی گڑبڑی کریں گے اگر ان کے ہاں خوف خدا کا تصور ہوگا۔ آج خوف خدا کا تصور بالکل ہمارے سماج سے، معاشرے سے ختم ہو چکا ہے۔ اس کا تصور ہی نہیں ہوتا ہمارے یہاں کہ واقعی ہمیں مرنا بھی ہے اور مرنے کے بعد ہمیں اپنے اعمال کا، اپنے کرتوت کا ہمیں کوئی حساب و کتاب دینا ہوگا۔ بنداس زندگی گزر رہی ہے، وہ سوچتے ہیں کہ جو کچھ کرنا ہے بس یہی کرنا ہے، جتنا انتقام، جتنی بھڑاس نکالنی ہے نکال لو، چاہے آخرت میں کچھ بھی ہو۔ کیا یہی وجہ ہے کہ عدل و انصاف کا دامن چھوٹتا جا رہا ہے مولانا صاحب؟ دیکھیے، اقساط اور عدل و انصاف بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے اندر اس کا حکم بھی فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تعالیٰ احسان اور عدل کا حکم دیتا ہے، اور عدل کا دامن جو چھوٹ رہا ہے ہمارا، وہ اس معنی کر بھی چھوٹ رہا ہے کہ وہاں پر ہم لوگ سائیڈ لینے لگتے ہیں کسی ایک کی، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے اندر بہت ہی صاف صاف فرمایا ہے کہ تم کسی کی سائیڈ اس معنی کر مت لیا کرو، گناہ کے معاملے میں، منکر کے معاملے میں، اسم کے معاملے میں، عدوان و زیادتی کے معاملے میں وہاں سائیڈ مت لیا کرو۔ اگر بات صحیح ہے تو بات صحیح کیا کرو، چاہے وہ اپنے خلاف ہی کیوں نہ جائے، چاہے اپنے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ جائے، چاہے اپنی بیوی کے خلاف کیوں نہ جائے۔ مسئلہ اگر ساس بہو کا ہو گیا تو وہاں بغیر غلطی دیکھے ہوئے آدمی وہاں سائیڈ لینے لگتا ہے۔ کبھی آپ اپنی بیوی کی طرف کھڑے ہو گئے جبکہ وہاں غلطی آپ کی بیوی کی تھی، ماں کی نہیں تھی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واقعی آپ کی بیوی صحیح ہے، ٹھیک ہے اور حق بجانب ہے، لیکن وہاں غلطی ہوئی ہے ماں کی طرف سے، یا نندوں کی طرف سے، یا دیورانیوں کی طرف سے، جیٹھانی کی طرف سے، پھر آپ نے وہاں الگ سائیڈ لینا شروع کر دیا۔ پھر وہاں احساس کمتری کا بھی شکار ہوتا ہے وہ بندہ یا بندی، اور پھر اس کے ساتھ میں پھر اس کا دم گھٹنے لگتا ہے کہ دیکھیے یہاں عدل و انصاف سے اگر کام نہیں لیا جائے گا تو پھر سماج اور معاشرہ اور گھر وہ جہنم کا ایک ٹیلر بن جائے گا۔ وہ عدل و انصاف کی بہت ساری داستانیں تاریخ کے سینے میں رقم ہے مولانا صاحب۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زرہ کا واقعہ بھی ہمیں یاد ہے، لیکن ایک دوسرا واقعہ ذہن میں آ رہا ہے کہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں حجاج کے ظلم اور زیادتی کے خلاف لوگ اکثر آواز اٹھایا کرتے تھے، بغاوت کر دیا کرتے تھے۔ تو اس علاقے کے جو قاضی تھے ان کے بھی دو بیٹے جو تھے انہوں نے حجاج کے خلاف باغیوں کا ساتھ دیا، بھاگ گئے، فرار ہو گئے، کہیں پسپائی ہونے کے بعد وہ کہیں چھپ گئے، روپوش ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ واپس اپنے والد کے گھر آ گئے۔ ادھر حجاج کو خبر مل گئی کہ وہ بچے جو ہیں اس قاضی کے بیٹے گھر آ چکے ہیں اور اپنے باپ کے گھر میں روپوش ہیں۔ حجاج بن یوسف نے قاضی کو بلایا کھانے پر، جب کھانا پیش کیا گیا اور اس کے بعد بات چیت ہوتی رہی تو کہا کہ آپ کے بیٹے کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ لوٹ آئے ہیں، میرے گھر میں موجود ہیں۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ خدا کی قسم میں ان بچوں کی، ان لڑکوں کی گردن اڑا دیتا، لیکن تمہاری سچائی، تمہاری بے خوفی، تمہاری بے باکی نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں نے ان کی جان بخشی۔ تو ایک ظالم شخص حق گوئی کو جب پسند کرتا ہے تو ہمارا اللہ کتنا غفور و رحیم ہے، ہم کیوں نہیں حق گوئی سے کام لیتے ہیں؟ مولانا صاحب، ابھی آپ نے عدل و انصاف کا ذکر کیا، قرآن پاک میں ایک لفظ ملتا ہے وقسطو، یہ قسط کیا چیز ہے؟ اقساط اس کے معنی ہوتے ہیں انصاف کے، وہاں آپ طرفداری نہ کریں، کسی کی طرفداری آپ کسی کی نہ کریں، آپ وہی بات کہیں جو آپ حق سمجھتے ہیں، سچ سمجھتے ہیں۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ اکثر آدمی یہاں انصاف کا دامن تھام نہیں پاتا ہے، اور وہاں یا تو کمی ہو جاتی ہے تو زیادتی ہو جاتی ہے، وہاں کسی نہ کسی کی سائیڈ لینے لگتا ہے۔ جب اپنے پہ آتی ہے تو پھر آدمی اس دائرے سے نکل جاتا ہے، اپنے گھر والے آتے ہیں تو آدمی اس کو اپنے دائرے سے نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ ہاں، جب دوسروں کی بات آئے گی تو پھر انصاف کی بات کرے گا، اپنے اگینسٹ یا اپنے خلاف جب بات آتی ہے تو پھر اس پر عمل کرنا چاہتا ہے۔ یہ بہت ہی ضروری چیز ہے کہ اپنے ہوں یا پرائے ہوں وہاں انصاف ہونا ہی چاہیے، چاہے اپنے خلاف ہو یا اپنے گھر والوں کے خلاف۔ یعنی میزان کے دونوں پلڑے برابر ہوں۔ آپ نے بڑی خوب اچھی بات کہی کہ یا تو کمی ہو جاتی ہے یا زیادتی ہو جاتی ہے۔ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ایک بیٹے کو ایک غلام دیا ہے، تو میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔
رسول اللہ نے کہا کہ کیا باقی بیٹوں کو بھی دیا ہے؟ کہا کہ نہیں. تو رسول اللہ نے کہا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا. تو برابری کا تصور جب اولاد کے ساتھ ہے تو زندگی میں تمام رشتوں کے ساتھ ہے. مولانا صاحب ابھی خوف خدا کی بات آ رہی تھی. اگر خوف خدا کے ساتھ ہم اللہ کی محبت کو بھی انسان کی زندگی اور اس کے دلوں سے جوڑ دیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے بعض اوقات ڈر کی وجہ سے کسی غلط عادت کو ترک نہیں کرتے، لیکن مروت کی وجہ سے کہ اگر میری امی کو خبر ہو گئی تو میری امی ناراض ہو جائیں گی، میری امی کا دل ٹوٹ جائے گا، میری امی کو مجھ پر جو بھروسہ ہے وہ نہیں رہے گا باقی، یا میرے والد کو مجھ پر جو اعتماد ہے وہ نہیں رہے گا باقی، یا میرے ٹیچر کے دل میں میرے لیے جو مقام اور مرتبہ ہے اس میں کمی آ جائے گی. تو وہ مروت میں بہت سے غلط کام اور غلط عادتیں بچہ ترک کر دیتا ہے. خوف خدا کے ساتھ اگر اللہ سے بے پایاں محبت کو اور اس کے ساتھ اپنے قلبی وابستگی کو جوڑ دیا جائے تو کیا یہ جو گناہ سرزد ہوتے ہیں یا جو اس طرح کے قصور سرزد ہوتے ہیں ان میں کمی کا امکان ہے؟ قرآن شریف کی جو آیت ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی سے بری باتوں سے روک دیتی ہے. اس پہ اگر آپ غور کریں گے تو واقعی علم میں اضافہ بھی ہوگا کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے کیوں روکتی ہے. ایک تو واقعی اس کے اندر کشش ہے، اور دوسرے اس معنی کر کہ نمازی آدمی جو واقعی اپنے آپ کو نماز کا پابند بناتا ہے، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہوا ہے، اللہ کے سامنے اپنی جبی سائی کرتا ہے، پیشانی کو جھکاتا ہے، وہ واقعی اس مروت کے اندر کہ لوگ ہمیں گناہ کرتے ہوئے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے. ایک بارش آدمی ہے، داڑھی رکھے ہوئے ہے، وہ ایسے بھی منکر چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہوئے بھی گھبراتا ہے، سماج کے خوف سے بھی، معاشرے کے خوف سے بھی، عام لوگوں کے خوف سے. اللہ کا خوف تو ہوتا ہی ہے، لیکن جو مروت کی بات آپ کر رہی ہیں وہ مروت بھی یہ فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ وہ چلتا پھرتا بھی کچھ کھاتا بھی نہیں ہے، حالانکہ کھا سکتا ہے، مباح کے درجے میں ہے، لیکن یہ سوچتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے. یا کسی ایسی جگہ پر وہ کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا جہاں شرفا نہیں کھڑے ہوتے، تو سوچتا کہ اگر میں یہاں پہ کھڑا ہو جاؤں گا تو لوگ دیکھیں گے کہ یہ مولانا صاحب، یہ داڑھی والے، یہ نمازی یہاں پہ کھڑا ہے، تو اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے. تو نماز بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے، واقعی روکتی ہے، اور اس فکر اور مروت کے اعتبار سے بھی روکتی ہے کہ نمازی آدمی ہر وقت یہ فکر دامنگیر رکھتا ہے کہ اگر میں ان جگہوں پر جاؤں گا یا ایسے کام کروں گا تو اللہ تو برا سمجھے گا ہی سمجھے گا، رسول کی نگاہ میں برا ہوں گا، لیکن سماج اور معاشرے کا جو بھرم ہے اور اعتماد ہے کہ فلاں آدمی نمازی ہے، اللہ والا ہے، فلاں ہے، وہ یہ اعتماد و بھرم ختم ہو جائے گا. اس کو بچانے کے لیے بھی اللہ والا آدمی، نمازی آدمی بھی ان جگہوں سے اوائڈ کرتا ہے اور بچتا ہے. اصل رشتہ ایمان کا ہے. جی. خونی رشتوں کی حقیقت جو ہے وہ دنیاوی معاملات میں ہو سکتی ہے، لیکن اخروی معاملات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اصل رشتہ انسان کا جو ہے ایمان سے ہے. اور ایسے کتنے والدین ہیں جو اس فکر میں رہتے ہیں کہ آج جو میری فیملی ہے، میرا کنبہ ہے، یہ آخرت میں بھی جو ہے وہ جنت میں اگر اللہ تعالیٰ یہ مقام دیتا ہے. ہر انسان اللہ سے خواہش مند ہے اس بات کا کہ اس کی یہ بخشش ہو جائے اور اللہ اسے جنت میں جگہ دے. تو یہ ایسے کتنے والدین ہیں، یہ ایسی کتنی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کی تربیت اس لیے کرتی ہیں کہ میرے بچوں کی آخرت سنور جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام والد ان کے کسی کام نہیں آئے. حضرت نوح علیہ السلام ان کا بیٹا ان کے ساتھ نہیں تھا. حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ ان کی بیوی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رشتے جو ہیں، دنیا کے رشتے، وہ دنیا تک ہی ہیں. آخرت میں جو کام آئے گا وہ اس کے اعمال ہیں. تو اخروی نجات کے لیے ہم اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، جو سب سے اہم جو رشتہ ہے دینی اعتبار سے وہ ایمان کا رشتہ ہے، روحانی رشتہ ہے. صلبی رشتے اور خونی رشتے جس پر وراثت وغیرہ کا مدار ہوتا ہے وہ تو دنیا ہی کے لیے ہے، لیکن اخروی اعتبار سے سب سے اہم جو رشتہ ہے وہ روحانی رشتہ ہے اور ایمانی رشتہ ہے. اور یہ سب سے اہم رشتہ ہے. آپ دنیا کے کسی کونے کے اندر موجود ہو رہیں تو اس ایمانی رشتے کی بنیاد پر ہم اور آپ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، بھائی بہن ہیں، اور اس کا احترام اور اس کی مروت ہمیں، اس کا پاس و لحاظ ہونا چاہیے. غالباً غزوہ بدر کی بات ہے، وہ غزوہ بدر کی بات ہے. غزوہ بدر جو ہوئی ہے وہ عموماً باپ اور بیٹے میں، بھائی اور بھائی میں، چچا اور بھتیجے میں ہوئی ہے. عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت دار اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، اس وقت وہ مکے والوں کی طرف تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے ساتھ ایمان و اسلام والوں کے ساتھ میں تھے،
اور بارہا دوران جنگ اس طرح کے بات سامنے آئی کہ عبد الرحمن ابن ابو بکر کے تلواروں کے زد میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے. ایک مرتبہ کبھی جب بیٹھے ہوں گے باپ اور بیٹے تو آپس میں بات چیت ہونے لگی اسلام قبول کرنے کے بعد میں، تو صاحبزادے نے کہا کہ ابو جان غزوہ بدر کے اندر اس طرح کی بات آئی تھی کہ آپ کئی بار میرے تلوار کے زد میں آئے تھے اور میں چاہتا تو آپ کی گردن اڑا دیتا، لیکن جب بھی میری تلوار اٹھتی تھی تو میرے دماغ میں آتا تھا کہ آپ میرے ابو جان ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹے تمہاری بات پوری ہو گئی؟ کہاں میری بات پوری ہو گئی. فرمایا کہ دیکھو تمہارا مسئلہ تھا، میرا مسئلہ اگر ہوتا، تم اگر تلوار کے زد میں آئے ہوتے میں تمہیں چھوڑتا نہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں جو رشتہ ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے، صلبی رشتہ نہیں، اس لیے کہ تم اللہ اس کے رسول کے باغی تھے، اللہ اس کے رسول کے باغی تھے، بغاوت میں آئے تھے. ہم اس صلبی رشتے کا، خونی رشتے کا احترام نہیں کرتے، بلکہ ہمارے یہاں جو احترام ہے وہ تو ایمانی رشتے کا ہے، روحانی رشتے کا ہے. ہم اللہ اس کے رسول پر کسی کو فوقیت نہیں دے سکتے تھے. یہ ہمارے پروج ہیں، ہمارے اکابر ہیں، جنہوں نے اپنے آخرت کی خود بھی فکر کی ہے اور اپنے بچوں کو بھی آخرت کی فکر دلائی ہے. آپ دیکھ لیں مادیت کی طرف صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک ہمارے خود بھی فکر ہوتی ہے اور اسی راستے پر ہم اپنے بچوں کو ڈالتے ہیں. یاد رکھیں کہ جس چیز کا بار بار زبان پر تذکرہ ہوگا، جس چیز کا بار بار زبان پر ورد ہوگا، وہ چیزیں ہماری مزاج میں، شرشت میں، خمیر میں وہ چیزیں آئیں گی. اگر دنیا کا ہوگا تو دنیا ہمارے اندر آئے گی، اللہ اس کے رسول کا ہوگا، فکر آخرت کا ہوگا تو فکر آخرت کی طرف توجہ جائے گی. یہ طے شدہ بات ہے کہ جو چیز بولی جائے گی وہ دماغ میں آئے گی اور پھر وہ یقین کے اندر تبدیل ہوگی. دنیا کا تذکرہ ہوگا تو دنیا یقین میں آئے گی، آخرت کا تذکرہ ہوگا تو آخرت ہماری یقین کے اندر آئے گی. یہ طے شدہ بات ہے. اس لیے ہمیں اپنے بھی آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور اپنے اولاد کی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. قرآن شریف میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی بھی فکر کرو اور اپنے اہل و عیال کی فکر کرو اور جہنم کے ایندھن بچنے سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے بچوں کو بچاؤ. ذرا سا آبلہ پڑ جائے بچے کو، ذرا سا اس کا ہاتھ جل جائے تو ماں باپ کیسے چیختے ہیں؟ ایسے چیختے ہیں جیسے کہ خود ان کے ہاتھ جل گئے ہوں. بچے کو بخار ہوتا ہے، ماں باپ تڑپتے ہیں ایسے جیسے کہ وہ خود ان کو بخار آ گیا، ان کی طبیعت خراب ہو. ہم دنیا کے بارے میں جب ایسے تڑپ رہے ہیں تو آخرت کے بارے میں بچوں کے لیے ہم کیوں نہیں تڑپتے ہیں؟ ہم ذمہ دار ہیں، ہم سے پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کہ آپ نے ان کے آخرت کے بارے میں فکر کی ہے کہ نہیں کی ہے. بالکل، ہمارے پڑوسی سے، محلے والوں سے اور لوگوں سے بعد میں پوچھا جائے گا. سب سے پہلے اس کے والدین ذمہ دار ہیں. اس لیے ہم تمام لوگ اپنے خود کی فکر کریں، اپنے اہل و عیال کی فکر کریں، اپنے بھائی بہنوں کی فکر کریں اور اپنے سماج کو، اپنے گھر کو بہتر معاشرے میں اس کو تبدیل کریں. اپنا سماج اچھا بنائیں. سماج اچھا ہوگا، گھر اچھا ہوگا تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بہترین تشکیل پائے گا. بالکل مولانا صاحب، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی. رسول پاک نے دریافت کیا عائشہ کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ مجھے جہنم کا خیال آ گیا تھا، آخرت کا خیال آ گیا تھا. اکثر وہ لوگ یہ ذکر کیا کرتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے راتوں کو اٹھ کے گڑ گڑایا کرتے تھے یا ربی امتی یا ربی امتی. اور یہی حال روز محشر میں ہوگا کہ ہر شخص اپنی اپنی فکر میں غلطاں و پیچا ہوگا، لیکن رسول اللہ کو اپنی امت کا غم ستائے گا اور وہ وہاں بھی دعا کریں گے. تو یہ غم ہمیں کیوں نہیں ستاتا ہے؟ ہم کیوں نہیں اس غم کو اپنی زندگی میں اتارتے ہیں یا اس میں مبتلا ہوتے ہیں؟ یہ واقعی لمحہ فکریہ ہے. انشاءاللہ پھر آپ سے اس پہ اور تفصیل سے گفتگو کریں گے. 2 کالرز ہیں. شریف بھائی پہلے آپ سے مخاطب ہیں، سائرہ بہن آپ سے بھی بات کریں گے. جی شریف بھائی. شریف صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے رابطہ نہیں رہا. سائرہ بہن آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، رحمتوں کی بارشوں سے نوازے، بہت خوش رکھے، آپ کی دلی مرادیں پوری کرے اللہ تعالیٰ. آمین آمین آمین. یہی معاملہ آپ سب کے ساتھ بھی ہوگا. جی بتائیے. جی میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ جیسے ہم قرآن شریف ہے نا معنوں سے پڑھتے ہیں، تو جب میں معنوں سے پڑھتی ہوں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ جنت کا جب تذکرہ آتا ہے تو میں بولتی ہوں سبحان اللہ، یا کوئی دوزخ کا آتا تو میں کہتی ہوں یا اللہ تو اپنی رحمت میں رکھی ہو، ایسے بولتی ہے، جواب دیتی رہتی ہوں میں. تو کیا یہ گناہ تو نہیں ہے معنوں پڑھتے پڑھتے جیسے کہنا سبحان اللہ یا استغفر اللہ یا اللہ اچھے یہ الفاظ جو آپ یہ کلمات ادا کرتی ہیں یہ معنی پڑھتے ہوئے کرتی ہیں یا قرآن پاک کی تلاوت کے دوران بھی؟ نہیں معنی پڑھتے ہوئے. ٹھیک ہے. جی جی ٹھیک ہے، بات واضح ہو گئی. دوسرا سوال جیسے دوسرا سوال میرا یہ ہے جیسے
इस जमाने में गरीब लोग भी बेचारे भूख सा रहे हैं। अब जैसे हम किसी के घर जाते हैं, उन्हें ब्याज पे लेके लाइट लगा रखी है या छोटी मोटी दुकान ब्याज पे लेके कर रखी है, तो हम उनके घर पे खा पी सकते हैं क्योंकि हम हलाल हराम का फर्क करते हैं। ठीक है सलीम साहब, पहले आपसे मुखातिब है, फरमाइए सवाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई दीदी मेरे 2 सवाल हैं। बताइए, पहला सवाल बताइए। पहला सवाल ये है कि जैसे कल का टॉपिक था आपका कि बच्चे के बारे में माँ बाप क्या क्या मतलब होना चाहिए और माँ बाप का बच्चे बारे में, तो बच्चे आजकल के जैसे कि माँ बाप कहते हैं क्या मम्मी यार क्या हो रहा है, क्या पापा यार क्या ऐसे क्या कर रहे हो, तो यार कहना कैसे होता है। ये सवाल आप तक पहुंचा मौलाना साहब? ठीक है सलीम भाई, दूसरा सवाल। और दूसरा सवाल ये है कि जैसे वो नमाज के लिए वजू करते हैं और वजू करने के बाद में अगर टीवी पे नजर पड़ जाए तो क्या वजू टूट जाता है। ठीक है, दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं, थोड़ा सा इंतजार। तस्नीम साहबा आप बताइए, आपका सवाल क्या है। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हमारा पहला सवाल ये है कि हमारे भाई के दोनों किडनी डॉक्टर ने बताया है खराब हो गई है और उसके लिए उसको वेलूर लेके जा रहे हैं कल, तो कुछ ऐसा दुआ बता दें कि हम मतलब हम लोग पढ़े, सब पूरे घर वाले दुआ पढ़े जिससे उसे हमारे भाई को शिफा मिल जाए, क्योंकि हमारा भाई दूसरा भाई हमारा कह रहा है कि हम अपनी किडनी दे देंगे। तो हम लोग को बहुत तकलीफ है, मेरे 2 भाई परेशानी में है। हमारे एक भाई को ही अल्लाह ताला अच्छा कर दे, उसकी जिंदगी फिर से लौट आए। अभी जवान है, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं मौलाना साहब, हम लोग बहुत तकलीफ में है। अभी 2 दिन हुआ ये खबर सुने हुए। जी, अल्लाह परेशानियां दूर करे और सेहत और आफियत दे। मौलाना साहब इसी सवाल से कल तस्करा भी आया था, मुआशरे के अंदर जब इस तरह से हम आहंगी और गानगत होती है, एक भाई अपने भाई के दर्द को समझता है, एक बहन अपने भाई के दर्द को या बहन बहन के दर्द को समझती है, तो वहाँ मुश्किलें आसान हो जाती हैं। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर अता फरमाए। आप लोग मुस्तकिल बैठ करके जब वो ऑपरेशन वगैरह चल रहा हो तो आयत करीमा का एक विर्द कर लें, एक तस्बीह, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और उसके साथ साथ इसको भी नोट कर लें, या सुब्बुह या कुद्दूस या गफूर या वदूद। जब ऑपरेशन चल रहा हो, ट्रीटमेंट चल रहा हो, तब इसको पढ़ते रहें, मुसलसल कंटिन्यू पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह इफ़ाक़ा होगा। एक बार दोहरा दीजिए मौलाना साहब। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। एक एक तस्बीह सब लोग पढ़ लें, घर वाले मिल करके बैठ करके, और कसरत से इसको भी पढ़ते रहें, या सुब्बुह या कुद्दूस या गफूर या वदूद। अल्लाह ताला शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर अता फरमाए। आमीन आमीन। शरीफ भाई ने ब्रेक के दौरान अपना सवाल दर्ज करवा दिया। उन्होंने बताया कि कुछ माजूरी की वजह से वो चल फिर नहीं सकते हैं, तो जिस बिस्तर पर जिस तख्त पर वो सोते हैं, अगर वो बिल्कुल पाक साफ है तो क्या उस पर नमाज हो सकती है? जी कोई हर्ज नहीं, नमाज पढ़ सकते हैं उसमें। और नमाज की जो शराइत है, खारजी जो शराइत हैं, उसमें से एक ही शर्त है कि जगह का पाक होना। अगर जगह पाक है तो बिस्तर पे नमाज पढ़ा जा सकता है। सायरा साहिबा कुरान पाक के जब माना पढ़ती हैं तो उस वक्त मुख्तलिफ कलिमात वो जैसे उन्होंने बताया कि वो पढ़ती रहती हैं, अदा करती रहती हैं, तो क्या ये तरीक़ा दुरुस्त है? बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला और खैर की तरफ उनको राग़िब करे। और मैं नाज़रीन से दरख्वास्त भी करूँगा कि जो लोग उर्दू पढ़ना जानते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत के साथ साथ उसके तर्जुमे को भी पढ़ना शुरू कर दें। एक आयत पढ़ें, तर्जुमा पढ़ें, एक आयत पढ़ें, तर्जुमा पढ़ें, इंशाअल्लाह उससे शऊर बेदार होगा और खैर की तरफ इंशाअल्लाह आप राग़िब होंगे। और जहाँ उन्होंने तज़किरा किया था कि अभी कि जहाँ जहन्नम का तज़किरा होता है तो अल्लाह के अज़ाब से पनाह मांगते हैं, जहाँ जन्नत का तज़किरा होता है तो जन्नत की तलब करते हैं। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आपको खैर की तरफ और राग़िब करे। आमीन आमीन। सालार भाई, अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे। अभी ब्रेक के दौरान मौलाना साहब से यही तज़किरा हो रहा था कि बहुत दिन हो गए सालार भाई की कॉल नहीं आई, तो देखिए आपकी कॉल पहुंच गई है। बहुत इस्तकबाल, खैर मकदम। अपना सवाल बताइए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई। बाजी सवाल ये है कि जैसे हम पानी का बोर मारते हैं यानी हैंडपंप लगाते हैं, तो उस लगाने से पहले इसकी दुआ बता दीजिए। दूसरा सवाल ये बाजी कि जैसे हमें ख्वाब आते हैं तो जमीन की तासीर भी होती है कि ख्वाब दिखते हैं जो हमें, तो जैसे कई दरगाह के अंदर सोते कभी वक्त हम, या कई दूसरी जगहों पे सोते या मकान में सोते, तो जगहों का भी कुछ उसमें असरात होते हैं क्या? ठीक है, थोड़ा सा इंतजार सालार भाई। दौलत भाई बताइए आपका सवाल क्या है? మీ కాల్ హోల్డ్ లో ఉంచబడింది,
దయచేసి बात नहीं हो पाएगी। अगर हम सायरा साहिबा का सवाल ले लें, जैसे उन्होंने कहा था कि सूद का कोई कारोबार करते हैं तो उसके यहाँ खाना पीना जायज़ है? देखिए, सूद एक माली नहूसत है जो इबादत को भी ख़राब करती है और दुआओं को भी ख़राब करती है। तो ऐसे माल मनहूस से बचना चाहिए, और जिसके बारे में आप जानते हैं कि वाकई उसका सूदी कारोबार है, लेन देन है, या उसका माश ही इसी का है, तो ऐसे लोगों से के यहाँ खाने पीने से भी एतराज़ करना चाहिए और कुल्ली इज्तनाब करना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल सलीम साहब का है। कल आपने तरबियत औलाद के मुतालिक बहुत सारी बातें की, तो जैसे उन्होंने बताया कि आजकल वालिदैन में और बच्चों के दरमियान जो बेतकल्लुफ़ी है वो कहीं आगे चलकर बेअदबी पर उन बच्चों को महमूल करती है। तो कितना तकल्लुफ़ हो, कितना एहतराम हो, क्या मकाम हो, क्या मर्तबा हो? नहीं, अब जो फ़र्क हुआ है, अभी जो जनरेशन है इसमें और पहले की जो जनरेशन थी उसमें बड़ा फ़र्क हुआ है। अभी हम लोगों के ज़माने में इसका तस्वुर नहीं होता था, वालिदैन के सामने बैठना बड़ा मुश्किल था। ऐसे ही बड़ा भाई अगर है तो बहनें वाकई वहाँ बैठ नहीं सकती थी जब तक कहा न जाए। लेकिन आज थोड़ा सा एक गैप जो था वो ख़त्म हुआ है और बेतकल्लुफ़ी सी आई है। इतनी बेतकल्लुफ़ी ना हो कि आगे चल कर के वो बेअदबी में तब्दील हो जाए। उसका एक जो डिस्टेंस है, फासला है, बाप और बेटे के जो फ़र्क़ मरातिब हैं उसका लिहाज करना चाहिए बच्चों को भी और वालिदैन को भी। यहाँ एक छोटा सा इजाफा मौलाना साहब, हम ये देखते हैं कि ये गुफ्तगू यानी कि अब पहले हम आप जनाब से बात करते थे, आज भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से ऐसे घराने हैं जहाँ मकाम और मरातिब का ध्यान रखा जाता है, लेकिन कुछ स्कूलों का माहौल है, कुछ हमारे जो सोशल साइट्स हैं उनकी देन है, या ये कहिए कि माहौल ही बिगड़ता जा रहा है। लोग अक्सर माओं को तुम कह देते हैं, वालिद को भी तुम कह देते हैं। क्या हमें ये पहले दिन से नहीं टोकना चाहिए कि ये आगे चलकर बड़ी बेअदबी पर उकसाएगा? जी, गलत है। तुम और तेरा, खैर ये कुछ मकामी लैंग्वेज की भी बातें हैं। बहुत सी जगहों पर तुम तेरा बोला जाता है, उसको बुरा नहीं समझते हैं लोग। मैंने कहीं का सफ़र किया, तो दूर का सफ़र, तो वहाँ जाकर के किसी से इस तरह की बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने अपने वालिद साहब को इस अंदाज में बुलाया कि वाकई हमारे यहाँ उसका तस्वर नहीं हो सकता था, हम सोच नहीं सकते थे। मैंने उनको टोका तो उन्होंने कहा कि मौलाना आप क्या यहाँ पहली बार आए हैं क्या? मैंने कहा मैं पहली बार आ रहा हूँ। कहने नहीं, हमारी ये ज़ुबान ही है और ये हमारी मजबूरी है, और ख़ास तौर से दिल्ली और एनसीआर में जो हरियाणा वगैरह जो मेवात वगैरह का जो एक एरिया है, वहाँ शायद ये लैंग्वेज का मसला है या क्या है। इस तरह की चीज़ें लोग बोल देते हैं रफ़ एंड टफ में, और लोग उसको बुरा नहीं मानते। हालांकि बाप तो बाप है, माँ माँ है, बड़े बड़े हैं, उनका इकराम और एहतराम ज़ुबान से भी, क़ल्ब से भी, बातचीत से भी होना चाहिए। लेकिन जहाँ वज़ेदारी बाकी है वहाँ ये नसरात से बचाने की कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल। फ़हीम भाई फरमाइए। फ़हीम भाई सुन पा रहे हैं हमें? ऐसा लगता है राब्ता नहीं रहा। एक कॉलर और हैं, अपना नाम बताइए। शाइस्ता साहबा हमें सुन पा रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, मेरा नाम साइस्ता है। मैं 2 सवाल पूछना चाहती हूँ। जी सवाल बताइए। एक तो रिश्ते के बारे में, रिश्ता आते होते नहीं है, और एक मेरे भैया का किसी ने ऐसे ना मुकदमा लगा दिया, वो मुकदमे के लिए कुछ पढ़ना है, हटाना है, क्या पढ़ना है? ठीक है, मुकदमे के लिए क्या किया जाए मौलाना साहब? हाँ, वो किसी ने ना केस लगा दिया भंगियों ने। जब वो पेशी पे जाएं, अगर मुकदमे में जा रहे हैं तो वहाँ पर या सुबह या कुद्दूस या गफूर का विर्द करें कसरत के साथ में, और वैसे भी अपने पूरे घर वालों को ले करके बैठ करके मजमूई तौर से अगर रोज़ाना एक एक तस्बीह आयत करीमा का विर्द कर लें, और तसव्वुर वो हो, वो मुकदमात, वो केस जो नाजायज़ उन पर लगे हैं, वो तसव्वुर हो, मजमूई तौर पर बैठ करके दुआ कर लें उस केस के लिए, तो अल्लाह ताला गफूर रहीम है, अफ़ो दरगुज़र करने वाला है, इंशाअल्लाह उस मामले को हटा लेगा। जी, रिश्ते के लिए एक मखसूस वजीफ़ा जो मैं बतलाया करता हूँ, अव्वलन या लतीफ़ु 300 बार पढ़ें, अव्वल आखिर दरूद शरीफ मिला लें, और उसके साथ साथ एक आयत करीमा है उसको आप नोट कर लें, हुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरा फजअलहु नसबन व सिहरा व कान रब्बुका क़दीरा। इसको 21 दिन पढ़ना है, 313 मरतबा रोज़ाना। इंशाअल्लाह रिश्ते जल्द आएंगे और मुनासिब आएंगे इंशाअल्लाह। जावेद भाई फरमाइए, सवाल क्या है? हेलो जी, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए जावेद भाई। सवाल बताएं जावेद साहब।
یہ ہم سوال نے مولانا صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور قرآن شریف بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی ہم بہت پریشان رہتے ہیں، کون خطا کون گناہ ہو گیا، ہم سے وہ مولانا صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں. سال بھر قریب ہو گیا، ہم بہت پریشان رہتے ہیں، کاروبار سے پریشان رہتے ہیں. اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے. تھوڑا سا انتظار. نشرہ آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے میم، السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام. میرے نا کمر میں ایک باریک سی گٹھلی ہو گئی تھی، تو میں نے اس کو ڈاکٹر کو دکھایا، تو انہوں نے ڈاکٹر نے کہا کہ یہ ایسے ہی ہو جاتی ہے، دوائی سے اچھی نہیں ہوگی، یہ آپریشن سے اچھی ہوگی. تو میں نے آپریشن کرا لیا اس کا، تو اس کا ٹیسٹ بھی ہوا تو صحیح آیا، اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں آئی. پھر وہ دوبارہ اسی جگہ وہی ہو گئی. تو میں نے پھر ڈاکٹر کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کچھ ایسی چیز نہیں ہے، اور پھر دوبارہ سے ہی اس کو ایسی نکالنی پڑے گی. تو میں اب دوبارہ کرانا نہیں چاہتی آپریشن، مجھے بہت ڈر لگتا ہے. تو آپ مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیجیے جس سے میری پریشانی حل ہو جائے. انشاءاللہ. جی مولانا صاحب. اس کے لیے بہتر یہ ہے ان کے لیے کہ وہ اپنا ایک معمول بنا لیں سورہ فاتحہ کا. اللہ رب العزت نے تمام بیماریوں سے اس کے اندر شفا بھی رکھی ہے، اور یا اللہ اگر اس کا ورد کر لیں روزانہ 100 مرتبہ تو بہت ہی بہتر ہوگا ان کے لیے. اور کوئی آئل وغیرہ جس کو یا ٹیپ وغیرہ لگانے کے لیے اگر ڈاکٹر نے بولا وہاں پر، تو یا سلاموں 100 مرتبہ پڑھ لیں اور اس پہ دم کر کے اس کو لگا لیا کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا انہیں. انشاءاللہ. جاوید بھائی نے اپنے کاروبار کی پریشانیوں کا ذکر کیا. دیکھیں عموماً ہم لوگ یہ تصور کرتے ہیں، جیسے کہ بھی ان کی باتوں سے مجھے آئیڈیا ہوا کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، پھر بھی ہم پریشان ہیں. تو اس کا معنی یہ نہیں نکالنا چاہیے کہ ہماری نماز بیکار ہو رہی ہے، تلاوت بیکار ہو رہی ہے، روزے بیکار ہو رہے ہیں. صحابہ کرام کو آپ دیکھ لیں، خود اللہ کے رسول کو دیکھ لیں. ایک صحابی آئے، انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنے کے دعوے دار ہو تو پریشانیاں اور مصیبتیں جھیلنے کے لیے تیار ہو جاؤ. جس طرح سے اونچائی سے ڈھلان کی طرف سیلاب کا پانی تیزی سے آتا ہے، ایسے ہی ہم سے محبت کرنے والوں کی طرف پریشانیاں تیزی سے آئیں گی. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی حالات کو اس لیے لاتا ہے کہ تاکہ بندہ میرا قریب ہو، میرے ذات سے میری طرف متوجہ ہو. تو حالات کو اعمال سے بدلنا چاہیے اور اعمال کے زیادہ قریب تر ہونا چاہیے. جس طرح سے آپ خوشی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں ویسے غم میں یاد کریں، جیسے غم میں یاد کرتے ہیں ویسے اللہ کو خوشی میں یاد کریں. کاروبار میں ترقی کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے مولانا صاحب. اللہ الصمد 1000 مرتبہ روزانہ آپ پڑھ لیں، اور اسی طریقے سے یا لطیف 133 مرتبہ آپ پڑھیں. انشاءاللہ العزیز کاروبار میں ترقی ہوگی، رزق حلال میسر ہوگا آپ کو. خیر النساء صاحبہ فرمائیے، سوال کیا ہے آپ کا؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرا سوال تھا، آپ بولتے بچوں کو حلال اور حرام حلال کے رزق سے بچائے. اگر ہم اپنی ماں ہماری بیوہ ہے، ان کو کوئی بھی کچھ بھی دیتے، ہمیں خود کو پتا نہیں کہ وہ کیسے لاتے اور کون دیتے. اگر ان کو روکنا چاہے تو وہ برا مانتے، تو ہمارے بچوں کو ہم کیسے بچائیں؟ اور ہمارے پاس ایسی یہ نہیں کہ ہم اس کے بارے میں صدقہ خیر یا کچھ کرے، اور ہمارے بچوں کو بھی روک نہیں سکتے، تو ہم کیا کریں پھر؟ اور ایک یہ ہے، جو مدرسے میں بچے رہتے، ہمیں خود پتا نہیں رہتا کہ ہمارے بچے حرام کھاتے یا حلال، ہمیں کچھ یہ نہیں، اور کوئی بولتے ہیں کوئی نہیں بولتے دیتے، تو ہم کیسے یہ کریں کہ ہمارے بچوں کو وہ اس کے بارے میں ہم کیا کریں؟ اس کے لیے میں آپ کو پوچھا. ٹھیک ہے بہن، ٹھیک ہے، اچھا سوال ہے. ایک کالر اور ہیں، اپنا نام بتائیے. جاوید بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی جی سن رہا ہوں. جی جاوید صاحب سوال بتائیے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو میرا پوتا ہے، اس کا نام ہے ارحم، ARHAM. ارحم کے معنی کیا ہیں؟ جی. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں سائیکل سے جا رہا ہوں، برابر میں ایک چوڑا سا نالا ہے، میں کھڑا کے نالے کی طرف گرتا ہوں، وہاں 2 بچے کھیلتے ہوئے ہوتے ہیں، وہ میرا ہاتھ پکڑ کے باہر گھسیٹ لیتے ہیں. نالے کا پانی صاف ہے یا گندا ہے جاوید بھائی؟ جی نالے کا پانی صاف ہے یا گندا ہے؟ یہ مجھے کچھ نہیں معلوم، یہ میں نے نہیں دیکھا، ہاں میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بچے آتے ہیں اور میرا ہاتھ پکڑ کے باہر گھسیٹ لیتے ہیں. وہ ٹھیک ہے، کیا تعبیر؟ گرتا نہیں، میں گرنے والا ہوتا ہوں، پکڑ گھسیٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. جی مولانا صاحب.
اللہ رب العزت جس طرح سے انہوں نے خواب دیکھا ہے اس خواب کو اسی طریقے سے ان کے لیے برآور کرے. بہتر بات ہے. آئندہ ممکن ہے کہ ان کی زندگی میں کچھ حالات کچھ پریشانیاں آئیں اور ان پریشانیوں کے اوقات میں کوئی ان کا ہاتھ سنبھالنے والا ہو تو اس کے لیے پیشگی کچھ صدقہ خیرات کر دیں اور اللہ رب العزت کے حضور میں 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر کے توبہ استغفار کر لیں. اللہ رب العزت تمام اعلیٰ بلا سے آپ کو محفوظ رکھے. ارحم کا مطلب کیا ہے ہمارا؟ ارحم کا معنی رحم کرنے والا، زیادہ رحم کرنے والا. جی ایک سوال کیا تھا سلیم بھائی نے کہ وضو کے بعد اگر ٹی وی پر نظر، ٹیلی ویژن پہ کوئی پروگرام آ رہا ہے اس پہ نظر پڑ گئی تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں وضو نہیں ٹوٹے. سالار بھائی ہینڈ پمپ لگاتے وقت کسی دعا کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں. دیکھیے کوئی بھی کار خیر اچھا کام کر رہے ہیں، کپڑا پہن رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں یا اور بھی جتنے بھی اچھے کام ہو سکتے ہیں انہیں میں سے ایک کام یہ بھی ہے ہینڈ پمپ کے کھدائی کرنا ہے لگانا. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کر لیں کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اس سے بہتر کوئی دعا ہو ہی نہیں سکتی. بالکل مولانا صاحب. مہرونسا صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی میرے گھر میں بہت پریشانی ہے. میرے بچے بہت میرا بڑا لڑکا نا بہت بگڑ گیا ہے. وہ کام پہ جاتا مگر گھر پہ پیسے نہیں دیتا، رات بھر گھر نہیں آتا، برے صحبتوں میں لگ گیا. وہ عمر کیا ہے اس بچے کی؟ اس لڑکے کی عمر کیا ہے؟ 20 سال ہے. 20 سال. ٹھیک ہے. ہاں میرے شوہر بھی میرے ساتھ نہیں ہے. وہ جب سے شادی کرے جب سے ہمارے بیچ جمتی نہیں ہماری، وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہمیشہ. میرے باپ نے میرے کو گھر بنا کے دیے، میں اسی گھر میں رہتی ہوں بچوں کے ساتھ. بچوں کے بگاڑ میں یہ فیکٹر بھی بہت اہم ہوتا ہے کہ جب باپ کی سرپرستی نہیں رہتی تو بچے تو یقینی طور پر باغی ہو جائیں گے. شمیم صاحبہ آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ وعلیکم السلام مولانا صاحب کو بھی اور آپ کو بھی میری طرف سے سلام. بہت سارے اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے، خوشیاں دے اور بہت ہی اچھا پیارا پروگرام اسٹارٹ کیا ہے آپ لوگوں نے تاکہ لوگوں کو جو معلوم نہیں ہے وہ بھی معلومات ہو رہی ہے. اور مجھے ایک سوال پوچھنا ہے، 2 سوال ہیں گے. ایک تو جیسے گدے وغیرہ بچھے رہتے ہیں سردیوں میں تو کیا اس پہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ زمین دکھائی نہیں دیتی تو بستر پہ ہی نماز پڑھنا پڑتا ہے مجبوری میں. اور کسی نے یہ بھی پوچھا ہے کہ پائے اور جیسے بٹے وغیرہ بنتی ہیں گھر میں تو کیا وہ ناپاک ہے کھانا یا جائز ہے؟ ٹھیک ہے. یہ جو پائے اور ایک اور چیز کا انہوں نے ذکر کیا، کیا یہ چیزیں کھائی جا سکتی ہیں؟ نہیں کھایا جا سکتا ہے، حلال ہے یہ. اور اللہ کے رسول کے دور میں بھی اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا کہ ایک پڑوسن اپنے پڑوسن کو حقیر نہ سمجھے اگر اچھے وہ ایک بکری کی کھری کیوں نہ اس کو ہدیے میں دے رہی ہو. بالکل. اس زمانے میں بھی اس کا استعمال ہوتا تھا اور آج بھی لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. گدوں پر نماز؟ دیکھیے گدوں پر نماز اگر اس کا حجم اتنا موٹا ہے، اتنا موٹا ہے کہ سجدہ کرنے کے بعد زمین کی سختی نہیں ملتی ہے تو پھر تو سجدہ نہیں ہوگا اس پر. اور اگر پتلے ہیں تو؟ لیکن اگر پتلا ہے اس پر سجدہ کرنے کے بعد زمین کی سختی آپ کو مل رہی ہے یا تخت ہے یا تخت کی سختی آپ کو مل رہی ہے تو پھر نماز اس پر. یہ آج کل جو بیٹرز چلے ہوئے ہیں یہ کافی موٹے ہوتے ہیں تو ان پر تو بالکل جائز ہے. جی بہت شکریہ مولانا صاحب. خیر النساء صاحبہ کا سوال بہت اچھا ہے کہ حرام اور حلال کی تمیز بچوں کو کیسے کرائی جائے؟ یہ تو ماں باپ کا اپنا ایک ہنر ہوتا ہے اور ماں باپ کو بڑی پینی نگاہ رکھنی چاہیے. اس لیے کہ جو آپ کما کے لے کے آ رہے ہیں وہ تو آپ اس کے بارے میں جتنا جانتے ہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے. دوسرے کہ بچے اگر کہیں باہر گئے ہیں کچھ لے کے آ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ان کے پاس میں پیسے نہیں تو لے کے آئے کہاں سے وہ. یا آپ نے پیسے 100 روپے دیے تھے تو 200 کا سامان کیسے لے کر کے آئے. ان سب باتوں پر بھی ماں باپ کی نگاہ ہونی چاہیے. عموماً بچے لے کے آ رہے ہیں کہاں سے لے کے آ رہے ہیں کیسے لے کے آ رہے ہیں اپنی طرف سے روک ٹوک کرنا ہے. اب وہ بچے جو بہن نے بتایا کہ 20 سال کا ہو گیا ہے، راتوں کو باہر رہتا ہے، شوہر بھی جو ہے وہ چھوڑ کر اکثر چلے جاتے ہیں، تو یہ بچوں کا بگاڑ کیسے روکا جائے؟ ایسی بات ہے جب باپ کا اس طرح کا رویہ ہے تو جو چیز بیٹے نے باپ سے دیکھا ہے وہی بیٹا کر رہا ہے تو سب سے پہلے گھر کو مینٹین کرنے کے لیے ماں باپ کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ خود اپنے آپ کو وہ صحیح کریں. کوئی دعا بتا دیجیے مولانا صاحب، وقت بہت کم ہے. قرآن شریف کی آیت ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. نماز کی پابندی کریں، ہر فرض نماز کے بعد اس کو 3 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ بچے بھی اور شوہر بھی مطیع ہوں گے. خواب کا تعلق کسی مخصوص مقام سے ہوتا ہے؟
دیکھیں خواب کا تعلق کسی مخصوص مقام سے ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا ہے. جی دونوں باتیں ہیں. بہت شکریہ مولانا صاحب تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور انشاءاللہ پھر آپ سے بخیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ ملاقات ہو. ہمیں اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.